बस बहुत हो गई बकवास, कुछ नहीं सुनना हमें, समझे आप लोग। हमें वनी में खान हवेली की लड़की ही चाहिए, दौलत से आप हमारा खून खरीद नहीं सकते। वो हल्क के बल धाड़ा था, यहाँ तक कि उसकी गर्दन की नीली रगें उभर गई थीं, आंखों में सुर्ख डोरे हलकोरे ले रहे थे। साफ जाहिर था कि वो किसी भी वक्त अपना ज़ब्त खोते उनके हवेली के मर्दों पर पल पड़ेगा। मगर उसकी आवाज़ को शांत और ज़ुबान को लगाम मुकाबिल की कही एक बात ने लगा दी थी। औरतों का सौदा मलकों के यहाँ होता होगा दानियाल मलिक, हम खानों की हवेली में खून बहा के नाम पर इज्जतें मजरूह नहीं होती। मजमे को चीरती हुई आवाज़ ने न सिर्फ सब लोगों की सांसें साकिन की थीं, बल्कि दानियाल मलिक की सुर्ख नज़रों का मरकज़ सामने भीड़ में खड़ी वो हस्ती बनी थी जिसे लोग हट हट कर एहतराम से जगह दे रहे थे। वो कोई बुजुर्ग औरत ना थी, बल्कि एक जवान लड़की थी जो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, सर पर सफ़ेद ही हिजाब किए हुए थी, कंधों पर मर्दाना काली चादर डाल रखी थी, जबकि चेहरा निकाब से ढक रखा था। आखिर कौन थी ये लड़की जिसे सब इज्जत दे रहे थे? वो आहिस्ता कदम चलते रास्ता बनाती अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी, जहाँ कभी उसके बाबा बैठा करते थे। इस जगह पर बैठते ढेरों ढेर आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधलाना चाहा था, जिन्हें वो ज़बरदस्ती होंठों को कुचलते पीछे धकेल गई थी। हो कौन तुम जो यहाँ जरगे में मुंह उठाए चली आ रही हो? जाओ यहाँ से। जब मर्द बात कर रहे हों तो औरतों को अपनी हद में रहना चाहिए। जाओ अपने नए सरदार को भेजो। वो दांत पर दांत जमाता एक एक लफ्ज़ कचकचाते हुए बोला, जिस बस नहीं चल रहा था कि दांतों तले वो सामने बैठी लड़की होती जिसे वो पीस देता। अपनी मालूमात को अपडेट करिए मलिक साहब, आपके सामने कोई आम लड़की नहीं बल्कि इस गांव की सरदारनी है, और मेरे इलाके में आकर मार धाड़ करने से आपको गिरेबान से घसीट कर सज़ावार मुकर्रर करवा दूं, मैं ये नहीं चाहती। उसकी एक एक बात दानियाल मलिक की हस्ती को आग के शोले में धकेल गई थी। तो ठीक है, तुम लड़की इतना अदल इंसाफ जानती हो तो दो अपने ख़ानदान की एक लड़की खून बहा के। वो जैसे उसका सब्र आजमा रहा था। अभी तो वैसे भी तुम हक पर नहीं, अगर हक पर होते भी तो मेरे ख़ानदान की क्या, मेरे गांव की एक लड़की को भी अपनी हिरासत में मेरे साए से निकाल कर नहीं ले जा सकते थे तुम दानियाल मलिक। बहुत शौक़ है ना वनी रस्म खेलने का? तो ठीक है, कर देते हैं ये भी शौक़ पूरा तुम्हारा। आज के दिन वनी ज़रूर होगी। उसकी बात थी या क़यामत जो लोगों पर ढह गई थी, क्योंकि जिस लड़की के बाप ने इस गांव से इस रस्म का ख़ात्मा किया था, वो वही रस्म अपनाने चली थी दोबारा। अब कहाँ गए तुम्हारे दावे खानम साहिबा? वो तस्हीह कमीज़ लहजे में बोला। लगता है बात मुकम्मल होने से पहले टोकना तुम्हारी फितरत है। अभी तुमने पूरा सुना ही कहाँ है। वनी तो आज ही होना है, मगर मेरे घर की लड़की नहीं, बल्कि तुम वनी की रस्म में बतौर कातिल हमारी हवेली में चलोगे। उसकी बात थी यह धमाका जो सारे गांव को वैरान कर गया था। आज तक लड़कियों का वनी होने का तो सुना था, मगर क्या होगा जब एक मर्द वनी होकर औरत ज़ात की हवेली में जाएगा? यह मंजर है खान हवेली का, जहां अब सब कुछ बदल चुका था। कुछ लोग वफात पा चुके थे। अब मोमिन का बाप साकिब साहब बड़े दादा जान, जबकि असफंद के माँ बाप नाइमा बेगम और इब्राहिम साहब दादा दादी की हैसियत इख्तियार कर चुके थे। वक्त का काम है चलना, सो चलता चला गया। वहीं मोमिन भी अब लंदन से वापस आ चुका था अपनी बीवी यमामा, बेटी लैला और बेटे काजिम के साथ। वो बहुत बदल चुका था और अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता था। इसी बात की असफंद और वफ़ा को खुशी थी। जी हाँ, अब बात करते हैं असफंदियार और वफ़ा की, जिनकी बेटी उफ़क उनकी आँखों की ठंडक और दिल का सरूर थी। उफ़क न सिर्फ उनकी चहेती, बल्कि घर के हर फ़र्द की हर दिल अजीज़ थी। बात की जाए मोमिन की तो वो अपने बड़े पापा की जान थी। लैला और काजिम से ज़्यादा वो उसे चाहता था। उमर और इशल की ज़िंदगी भी नोक झोंक भरी गुजर रही थी, जहाँ उनका बेटा रेहान और बेटी ईशा उनकी नाक में दमकिए रखते थे। जबकि बात की जाए उफ़क के इकलौते मामू ज़रियाब और फुप्पो सहर की वाहिद बेटे शहराम की, जो उसका बेस्ट बडी था।
جس کی وہ بچپن سے دیوانی تھی۔ یہ تھا خان حویلی کا ہنستا بستا گھرانہ، جسے بہت جلد کالی نظر لگنے والی تھی۔ کہتے ہیں وقتاً فوقتاً اپنے گھر کی بلائیں لیتے رہنا چاہیے اور صدقہ اتارتے رہنا چاہیے، مگر کچھ بلائیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹل کر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، اور وہی اب خان حویلی کے پیچھے لگ چکی تھیں۔ یہ منظر ہے ایک کلینک کے کمرے کا، جہاں اسفندیار اور وفا افق کو انجیکشن لگوانے آئے تھے۔ جیسے ہی افق کو انجیکشن نے چھوا، اس کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، جبکہ درد سے بلبلا کر رونے لگی تھی وہ، جس پر وفا نے فوراً اس کا بازو ملتے اسے کمبل میں لپیٹتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اسفندیار جو کلینک کے دروازے سے چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں اپنی بیٹی کے درد پر، اور نمی اس کی آنکھوں سے چھلک پڑی تھی۔ کیسا عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹی کا۔ بے شک باپ سامنے ظاہر نہیں کرتا، مگر بیٹی کی ہر تکلیف پر وہ دل سے تڑپ اٹھتا ہے۔ اس نے فوراً اندر آتے ہوئے تیر کی تیزی سے وفا کی گود سے افت کو جھپٹا تھا اور اس کو سینے سے لگاتے ہوئے باہر لے گیا تھا اور تیز تیز چلانے لگا تھا۔ ارے کیا ہوا میری بیٹی کو؟ میری پرنسس کیوں رو رہی ہے؟ ابھی دیکھنا درد یوں غائب ہو جائے گا۔ بابا اپنی بیٹی کو بہت سی چیزیں لے کر دیں گے، کیا چاہیے میری بیٹی کو؟ وفا جو فوراً سے افق کے ہاتھ سے جانے پر ہڑبڑاتی ہوئی فوراً اسفند کو وہاں سے غائب ہوتے دیکھ اس کے پیچھے لپکی تھی، اور باہر آ کر ان دونوں کا پیار محبت کرتے دیکھ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ کیا کرتی آخر وہ اس اسفندیار کا، جس کی جان لبوں پر آ جاتی تھی اپنی بیٹی کو ذرا سا بھی تکلیف ہوتے دیکھ کر۔ ابھی وہ افق کو بلونز لے کر دے رہا تھا، وہ تو نہایت چھوٹی تھی، اسے تو بلون سے کھیلنا بھی نہ آتا تھا، پھر بھی وہ اس کو رنگ برنگے بلونز لے کر دے رہا تھا، کیونکہ اس کی بیٹی ان بلونز کو دیکھ کر خوشی سے چیخنے لگی تھی، اور اسفندیار اپنی بیٹی کی خوشی سے آگے کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ تبھی جھٹ سے اس نے بلونز کا ایک گچھا اس کو لے کر دیا تھا، جس کی ڈوریاں پکڑ کر کھینچتی ہوئی وہ کھلکھلانے لگی تھی۔ ابھی تو اس کے دانت بھی نہیں نکلے تھے۔ وفا اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ آخر کیا کرتی وہ اس جنونی باپ کا، جو اپنی بیٹی کو ذرا بھی تکلیف میں دیکھ کر پل پل تڑپ جاتا تھا۔ اس نے اسفندیار کا کندھا تھپ تھپایا تھا آگے جا کر، جس پر اس نے ایک پل کو اسے دیکھتے خفگی سے پھر رخ موڑ لیا تھا، جبکہ وفا کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں مار لے۔ آخر کیسے سمجھاتی وہ اس اڑیال شخص کو کہ یہ انجیکشن اس کی بچی کے لیے کتنے ضروری تھے۔ اگر بچپن میں ہی بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہ لگوائے جائیں تو بچے آگے جا کر بیمار پڑ سکتے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسفند، کیا کرتے ہو تم بھی؟ بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہو۔ مانا کہ تمہاری بیٹی تمہیں بہت عزیز ہے، مگر اس پر آنے والی ہر تکلیف سے بچنے کے لیے ہم اس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ اگر تم اسے انجیکشن نہیں لگواؤ گے تو آگے چل کر کیسے وہ بڑی تکلیفوں کا مقابلہ کر سکے گی؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تم اس کے انجیکشن لگنے پر تڑپ اٹھے ہو، تو آگے جا کر جب وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسے گی تو پھر کیا کرو گے تم؟ کیسے اس کا درد اپنے اوپر لوگے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ جیسے اسے گرکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو اپنے اس شوہر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چاہتا کیا ہے آخر وہ اس سے؟ میری بیٹی کو آگے چل کر کوئی تکلیف کیوں ہونے لگی؟ اگر آئندہ ایسا کوئی معاملہ ہوا بھی تو میں اس کی ہر تکلیف خود پر لے لوں گا، اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ہر تکلیف کو اس سے پہلے مجھ پر سے گزرنا ہوگا۔ تم واقعی باپ بن کر پاگل ہو گئے ہو اسفی۔ بھلا اس کی تکلیف کو تم اپنے اوپر کیسے لے سکتے ہو؟ اگر وہ کسی آزمائش میں پڑ گئی تو؟ وہ اسے سمجھانے کی خاطر بولی۔ وفا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ شپ شپ بولو، میری بچی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے خوف سے افق کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، جیسے ابھی اس کی کہی بات سچ ہو جائے گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وفا کی بات عنقریب سچ ہوگی، لیکن وہ اس لمحے بالکل بھی اپنی بیٹی کے پاس نہ ہوگا، نہ ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہہ رہی میں، اب گھر چلو یا یوں یہیں بیچ سڑک میں کھڑے رہو گے؟ وہ اس کا بازو کھینچتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ منہ پھلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ کب سے دکان میں رش کے باعث اپنی باری آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے 1 درجن انڈوں کا کہا دکاندار کو۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اس کے پیسے دکاندار کے پیسوں والے دراز میں گر گئے، جس پر وہ گھبراہٹ کے مارے لبوں کو زبان سے تر کر گئی تھی، ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ فوراً سے جیسے ہی اس دراز میں سے اس نے اپنے پیسے نکالنے لگے، کسی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا کہ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اور اس شخص نے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا تھا۔ سامنے موجود خوبصورت نوجوان شخص کو پولیس کی وردی میں دیکھ اس کے احسان خطا ہوئے تھے۔
وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ سامنے والا اسے کیا سمجھ رہا تھا۔ وہ بھی ساتھ نفی میں سر ہلانے لگی کہ وہ کڑے انداز میں بولا تھا، کیا کر رہی ہو تم لڑکی؟ تمہیں اس عمر میں چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیسے تم معصوم بی بی بن کے اس دکاندار کے پیسے چرا رہی تھی؟ وہ آئی برو چکاتے ہوئے اسے زج کرتے ہوئے بولا تھا۔ اسے دور کھڑے یہ معصوم سی لڑکی بہت پسند آئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اسے چوری کرتے دیکھا تو اسے رہا نہ گیا اور اس سے بات کرنے کا بہانے سے قریب پہنچا تھا۔ وہ اوپر سے روب دکھا رہا تھا، مگر اس کو اسی کی گڑبڑاہٹ سے پر شکل دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ میں نے چوری نہیں کی، وہ بلی کی طرح منمناتے ہوئے بولی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کی بند مٹھی اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، جس میں اس نے پیسے دبوچ رکھے تھے۔ یہ میرے پیسے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، چاہے تو دکاندار سے پوچھ لیں۔ وہ آنکھوں میں خوف کی لکیریں لیے خوف زدہ لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ بمشکل ہی اپنی ہنسی روک رہا تھا اور کڑے تیوروں سے اسے گھور کر کب کمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں چورنی؟ وہ اس کی حالت کی اچھی خاصے مزے لیتے ہوئے بولا، جس پر وہ بے ساختگی سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، وہ آنکھیں تیزی سے چھپکتے ہوئے بولی، اور اس کی صدا پر سامنے والا بے ہوش ہونے کو تھا۔ آخر کوئی اتنا معصوم اور خوبصورت کیسے ہو سکتا تھا؟ چلو، چوری کے جرم میں اب تمہیں تھانے چلنا ہوگا، وہ اس کو ہتھکڑی لگاتے بولا، جس پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی حالت تو ایسی تھی کہ جیسے ابھی ڈھیر ہو کر گر جائے گی۔ اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی دیکھ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے تھے۔ صاحب جی، یہ بچی سچ کہہ رہی ہے، یہ روز یہاں سے راشن لینے آتی ہے، جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پہلے ہی پیسے دیکھے تھے، یقیناً گر گئے ہوں گے، یہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، بوڑھے دکاندار نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اس یتیم بچی کا شروع سے ہی مداح رہا تھا وہ، کیونکہ اس بچی نے اپنے ماموں مامی کے آگے ایک حرف تک نہ کہا تھا۔ وہ اس بیچاری سے جتنے کام کہتے وہ یہ بیچاری خاموشی سے کر گزرتی۔ یہ ہمارے ہی محلے کی بچی ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اور انہوں نے لمحوں میں اس کی کہانی گوش گزار کر دی تھی اس خوبرو شخص کو جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ سانول شاہ جو پہلے ہی اس کے ڈرے ہوئے تاثرات کا مزہ لے رہا تھا، اب اس کے چہرے پر ہنسی کی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ اس یتیم لڑکی کا حال سن کر اسے دلی دکھ ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں پہلے تو کبھی کسی لڑکی کے لیے اس کے دل میں یوں نرم جگہ نہیں بنی تھی، پھر اس لڑکی کے لیے ہی کیوں؟ وہ سوچ کر رہ گیا اور اس کے ہاتھ کو ہتھکڑی سے آزاد کیا، جس پر اس لڑکی کی گردن سینے سے جا لگی، مگر جاتے جاتے وہ اس کو پریشان کرنا نہیں بھولا تھا۔ چلو گھر، میں تمہیں یہاں سے دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے، جب تک تم گھر کے اندر نہیں چلی جاتی میں نہیں جاؤں گا۔ تمہارا کیا بھروسہ، پھر کچھ اور چوری کرنے لگ جاؤ، وہ اسے ڈراتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ انڈوں کا شاپر چھپٹتی ہوئی فوراً 190 کی سپیڈ سے دوڑتی ہوئی گھر کے اندر جا کر بند ہو گئی تھی، جس پر وہ اس کی پھرتی دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی دلی طور پر اس سے بھاگ گئی تھی۔ یقیناً اب وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ یس سر، اس جاسوس کا کچھ پتہ نہیں چلا، ہمیں پینتھر کہیں نہیں ملا۔ وہ کان میں لگے بلوٹوتھ سے اپنے سر کو حرف بہ حرف وہاں محلے کا حال بتاتے ہوئے بولا تھا۔ کون ہے یہ پینتھر، اور اس محلے میں اس کا کیا کام؟ آخر کیا چیز چھپا کر لاتا ہے وہ یہاں؟ دکھتا کیسا ہے یہ کمینہ؟ ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے پھر دیکھو۔ سانول اس وقت ڈیوٹی پر تھا جہاں اسے پینتھر کو ڈھونڈنے کا مشن ملا تھا، جو نہایت خطرناک ایجنٹ تھا جس کے پاس بہت حساس معلومات تھیں، اور وہ لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا تھا، جس کے پیچھے اب سانول شاہ ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ دوسری طرف 22 سالہ یتیم صنم اپنے ماموں شاذم شیخ اور مامی بطول فاطمہ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو نہ دیکھا تھا۔ وہ کیسے تھے، کون تھے؟ اس کے ماموں مامی نے اسے کچھ نہ بتایا تھا، جن کے بچے بیٹی شیلا اس سے خوب خاطر تواضع کراتی تھی، جبکہ اس کا بھائی طلحہ بھی اس سے اپنی تمام اسائنمنٹس اور آفس کے کچھ کام بھی اس سے کرواتا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی ذہین تھی۔ شیلا کے ساتھ یونیورسٹی سے جانے کی اجازت ملی تھی کہ وہ شیلا کی سیکرٹری بن کر رہے فل ٹائم اور اس کے کام کیا کرے گی۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح، اسے یہ سب منظور تھا، کم از کم اس کو پڑھنے تو دیا جا رہا تھا نا۔ اپنی کلاسز لے کر وہ شیلا کی خاطرداری کرتی رہتی تھی پورا دن۔ یونیورسٹی میں اب یہ حال تھا کہ اس کا MBA مکمل ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی ذہانت کے سبب اس کا اسکول جلدی مکمل ہو گیا تھا، مگر شیلا کی تعلیم ابھی بھی جاری تھی۔ آج بھی دیر سے آنے پر اس کی مامی اسے سلواتیں سنانے لگی تھی اور اس کی گردن دبوچ کر کچن میں لا کر چھٹکا دیا تھا۔
بہت دیر لگا دی تو نے باہر آوارہ گردی کرنے میں۔ چل اب کھڑی ہو کر جلدی سے 10 منٹ کے اندر ناشتہ بنا، ورنہ تیرا یہ خوبصورت مکھڑا جلا دوں گی، وہ اس کو تانا دیتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اپنے آنسو پی کر رہ گئی تھی۔ یہ تھا خانزادہ مینشن، جہاں دادا جان شہروز خانزادہ اپنی بیوی ممتاز بیگم کے ساتھ رہتے تھے، جہاں وہ اپنے تینوں بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ کبیر خانزادہ سب سے بڑے بیٹے، جو اپنی بیوی مبین کے ساتھ پہلے پورشن میں رہتے تھے، جن کی 4 اولادیں تھیں۔ پہلے نمبر پر بیٹا اویس، جو بزنس سنبھالتا تھا، دوسرے نمبر پر زہرا، جو بزنس سنبھالنے میں اس سے بھی آگے تھی۔ زہرا کی جڑواں بہن ہیزل بھی تھی، جو بچپن میں کھو گئی تھی۔ زہرا سے چھوٹی ایک اور بہن تھی جس کا نام شیریں تھا، جو بہت اڑیل اور مغرور تھی۔ دوسرے بھائی تھی زبیر خانزادہ، جو اپنی بیوی انیلا کے ساتھ دوسرے پورشن میں رہتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے سلیمان اور یاسر تھے، اور ایک بیٹی نورالعین تھی، جو پوری جاسوس تھی۔ پھپے کٹنی سب سے چھوٹے بیٹے رحیم خانزادہ ان کی بیوی روبینہ کے ساتھ سب سے نچلے پورشن میں رہتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، شمائل اور ملائکہ، جو نہایت تیز ترار تھیں، جبکہ ایک بیٹا احمد بھی تھا، جو چنچل اور شوخ مزاج سا تھا۔ اب باری آتی ہے اس گھر کی بیٹی کی، مہرین صاحبہ، جو شادی کے 8 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھیں اور سسرال سے نکالے جانے پر اپنے میکے آ کر رہنے لگی تھیں۔ اپنے بیٹے کے ساتھ یہیں رہتی تھیں، اپنے امی ابو کے ساتھ والے کمرے میں ہی، جبکہ قیس حاکم شاہ، جو ان کا بیٹا تھا، ازل سے اس کی ہٹ دھرمی، آوارہ پن اور کاہلی مشہور تھی۔ 8 جماعتیں فیل قیس سب کو ہی ناگوار گزرتا تھا۔ لمبے بال جو ماتھے پر بکھرے رہتے، گلے میں چینز اور ہاتھ میں انگوٹھیاں۔ پہلی نظر میں کہیں سے بھی وہ قابل عزت اور شریف تو نہ نظر آتا تھا۔ کوئی بھی کام ہوتا تو حویلی کے لوگ اپنا وقت بچانے کو اسے کہتے تھے۔ وہ کون سا کوئی نوکری کرتا تھا؟ 28 سالہ قیس نہایت خوبرو اور دل نشین تھا۔ اس کی سبز آنکھیں قاتل تھیں، جس پر ہمیشہ بالوں کا پہرا رہتا تھا۔ اس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی تھی اس کی کڑوی زبان اور کم تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے۔ حویلی کی لڑکیاں بھی سوارا شخص کو منہ لگانا ضروری نہ سمجھتی تھیں۔ وہ ہر کسی کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ اب بھی رات کا وقت تھا جب وہ رات 2 بجے حویلی میں داخل ہوتے اویس سے ٹکرایا تھا، جو پانی لے کر اوپر کمرے میں جا رہا تھا۔ کب باز آؤ کہ تم قیس، کبھی تو شرافت سے زندگی گزارنا شروع کر دو۔ تمہاری یہ اونچی حرکتیں کب ختم ہوں گی؟ رات دیر تک باہر رہنا، آخر کیا کر رہے تھے تم باہر؟ اس کے گریبان سے نظر آتے سینے کو وہ نفرت سے دیکھتا ہوا دھاڑا تھا، وہ جس پر قیس نے کان میں انگلی پھیرتے ایسے ظاہر کیا تھا جیسے اس کی بکواس کا اس پر کوئی اثر نہ پڑا ہو۔ ارے بڑے بھیا، اب ان پہ تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو نا کہ میں بدنام ہی بھلا ہوں، تو پھر مجھ پر اپنا قیمتی وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ تم بس اپنی بہن سے آگے نکلنے پر توجہ دو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ لائق ہے اور تم سے زیادہ کماتی ہے، ہر کچھ تم سے زیادہ ہینڈل کرتی ہے، اور تم بیچاری اس کے پیچھے ہی رہتے ہو۔ تم بھی زیادہ سے زیادہ اسے سیکھنے کی کوشش کرو، کبھی نہ کبھی تو اس سے آگے نکل ہی جاؤ گے۔ وہ اس کے کندھا تھپتھپاتے ہوئے اسے بری طرح آگ لگاتے کچن میں جا چکا تھا، جس پر اویس دل ملا کر رہ گیا تھا۔ زہرا اس سے چھوٹی تھی، مگر وہ بہت ذہین تھی اور ہر معاملے میں اس سے آگے رہتی تھی۔ بزنس کو کیسے چلانا تھا، ہر ڈیل سے منافع کیسے حاصل کرنا تھا، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ بہت کم وقت میں اس نے بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام اور اہلک مقام بنا لیا تھا، جس سے کافی حد تک اویس کو جلن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ زہرا جو آج لیٹ بزنس میٹنگ اٹینڈ کر کے آئی تھی، وہاں کچھ نہ کھانے کے باعث اس کو بھوک لگ رہی تھی۔ تبھی وہ کچن میں فریج میں اپنے لیے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے باہر کا کھانا زیادہ پسند نہ تھا اور گھر میں اس کو کھانا بنانا آتا نہ تھا، کیونکہ وہ بزنس میں ماہر تھی، نہ کہ کھانا پکانے میں۔ ابھی بھی وہ فریج میں کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہی تھی، مگر رات کا کچھ بھی نہ بچا تھا، جس پر وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ گلا کھنکارنے کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی، پیچھے دیکھا تو دروازے سے ٹیک لگائے قیس حاکم شاہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی زہرا کے ماتھے پر ایک بھی بل نہ پڑا تھا، جیسے باقیوں کے ماتھے پر اسے دیکھ کر ناگواری کے بل پڑ جاتے تھے۔ زہرا کے لیے وہ باقی سب لوگوں کی طرح ہی تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ کسی سے بے جا نفرت کرتی پھرتی۔ اس نے اس کا کیا بگاڑا تھا جب وہ اس سے نفرت کرتی؟ اس کے لیے وہ تمام باقی کزن کی طرح ہی تھا، لیکن اس سے اچھی بول چال بھی نہ تھی، کیونکہ وہ دونوں کم ہی آمنے سامنے ہوتے تھے۔ اور آج بھی رات کے اس پہر اسے دیکھ کر ویسے تجسس ضرور ہوا تھا زہرا کو جاننے کا۔ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہی ہو؟ یقیناً ناکام رہی ہوگی، کیونکہ رات کے اس پہر میں ہمیشہ کھانے کے لیے اندر آتا ہوں۔ حویلی والوں کو پتہ ہے کہ میں اس ٹائم کھانا کھاتا ہوں، اس لیے وہ یہاں سے سارا کھانا ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی بات پر زہرا کو نہ جانے کیوں مگر برا لگا تھا۔
کیا اس کے گھر والے اتنے برے تھے کہ ایک انسان کو کھانا تک نہ دے پاتے؟ بھلا ایک انسان کا کھانا بچانے سے ان پر کیا کم پڑ جاتا؟ لیکن مجھے تو بھوک لگی تھی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تو مجھے کیا؟ وہ کہتے ہوئے پلٹ کر جانے لگا، مگر پتہ نہیں کیوں رک گیا۔ کیس نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے آیا۔ کزن جی، آپ کو وقت رہتے گھرداری سیکھ لینی چاہیے تھی۔ اس کی بات پر زہرا کے ماتھے پر پہلی بار پل پڑے تھے۔ بھلا وہ اس کو کھانا بنانے کے لیے کیوں کہہ رہا تھا، جبکہ اس کو اس سب کی ضرورت نہ تھی؟ وہ میڈ رکھ سکتی تھی۔ کھانا بنانے سے اور زیادہ اہم کام تھے اس کو، وہ جیسے اہم کام کرتی ہوں میں، وہ جیسے اسے جتاتے ہوئے بولی۔ کیسے اس کی بات انسنی کرتے آگے آیا تھا اور کٹنگ بورڈ پر تیزی سے پیاز کاٹنے لگا تھا۔ ہر وقت آپ کا بزنس آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا، زندگی میں کوئی برا وقت بھی آ جاتا ہے کبھی۔ پیاز کاٹنے کے بعد وہ ٹماٹر کو اچھے سے سلائس کرتا چھوٹا چھوٹا کر چکا تھا۔ انڈوں کو تیزی سے پھینٹتے ہوئے مہارت سے آملیٹ توا جلاتے ہی اس پر ڈال چکا تھا، جبکہ زہرا پھٹی آنکھوں سے اس کا یہ پھرتی دیکھ رہی تھی۔ وہ تو کسی ماہر شیف کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ آخر کیسے سب کہتے تھے کہ اس کو کوئی کام وہ ڈھنگ کا نہیں کر پاتا تھا۔ اتنا اچھا آملیٹ اس نے 2 منٹ میں اس کے سامنے تیار کر لیا تھا اور وہ کھڑے منہ کھول کر دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس نے چٹکی بجاتے سلیب پر آملیٹ سجاتے ٹوسٹ اس کے آگے رکھے تھے اور اسے بیٹھنے کا کہا تھا، جبکہ وہ چیئر کھینچتا دوسری چیئر پر برا جمان ہو گیا تھا۔ وہ بھی حیرت زدہ سی چیئر کھینچ کر بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ آیا ہو اپنی آنکھوں دیکھے منظر پر۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو کزن جی؟ کھا کر دیکھو، زہر نہیں ملایا میں نے اس میں۔ وہ جیسے یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کا کھانا وہ کھانا نہیں چاہتی، تبھی جتاتے ہوئے بولا، جس پر وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میں اس لیے نہیں کھا رہی، میں حیرت زدہ ہوں، یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ میرے سامنے اتنی جلدی کیسے بنا لیا۔ وہ جیسے حیرت سے ٹوسٹ پہ آملیٹ لگا کر پہلا نوالا منہ میں لیتی ہوئی بولی، جبکہ پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی تھیں۔ اس کا نکاح تو بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ آج اس کا شوہر واپس آنے والا تھا، کیونکہ تاریخ رکھ دی گئی تھی شادی کی۔ اسے مایوں کے لیے سجایا جا رہا تھا۔ سفید لباس میں وہ کسی حور سے کم نہ لگ رہی تھی۔ آج اتنے ماہ بعد وہ اسے دیکھ پائے گی۔ کیسا احساس تھا انجھوا سا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، فی الوقت ناراض تھا اپنے گھر والوں سے، مگر انہوں نے اسے قسمیں دیتے بلوا ہی لیا تھا واپس۔ ابھی بھی وہ سنگھار میں اس کے آگے اپنا سفید لباس دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ پتہ نہیں کیوں اسی لمحے کے لیے خوف نے گھیر لیا تھا۔ ایک پل کو دل گھبرایا تھا، جیسے کچھ ٹوٹا ہو اس کے سینے میں۔ شاید وہ دل تھا، مگر ایسے کیسے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ نیچے سے آنے والے شور پر لبوں پر جاندار مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی۔ ضرور اس کا شوہر آ گیا تھا۔ وہ ننگے پاؤں بھاگی تھی، بےتابی جو بہت تھی دید کی پیاس بجھانے کی۔ جیسے ہی وہ آئی، جہاں اس کی خوبرو صورت تکتی نظروں کی پیاس بجھی تھی، وہیں اس کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بیوی کے اعصاب سن کر کے رکھ دیے تھے۔ آخر اس کے باپ نے آنے پر اسے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی، جیسے یہ تھپڑ اس کے شوہر کے منہ پر نہیں اس کے دل پر پڑا ہو کس کر۔ مگر چاند تو ہولے ہولے تب سرکی تھی جسم سے جب اس کے بازو میں دیکھا تھا۔ ہوش میں تو اب لاپٹ تھا کسی نے، جہاں اس کا شوہر دوسری عورت کو پہلو میں لیے کھڑا تھا۔ دل تو اس کا یوں لہو لہان ہو رہا تھا۔ کیسا منظر تھا جسے دیکھتے ہی اس کے دل نے بھینائی کھو جانے کی دعا کی تھی۔ وہ عورت اس کے حد سے زیادہ قریب کھڑی تھی، جسے دیکھتے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ ان کا تعلق کس حد سے گزر چکا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑی اس شخص کی پہلی بیوی جیسے پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی، بالکل اپنی بکھری محبت کی طرح۔ ان کو یوں سانس دیکھ اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا کوئی، اور انہیں ہاتھ پکڑا دیکھ وہ فنا ہو رہی تھی جیسے۔ کیوں؟ یہ وہ واحد لفظ تھا جو اس کے ذہن کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اگر دوسری عورت سے ہی محبت تھی تو اسے شادی کیوں کی؟ اور جان تو تب نکلی جب نکاح اپنے شوہر کی گود میں گئی، جہاں یقیناً اس نے اپنے اور اس عورت کے جڑواں بچے تھام رکھے تھے۔ آج وہ صحیح معنوں میں جان گئی تھی کہ محبوب کسی اور کا ہوتے دیکھ جان نکلنا کسے کہتے ہیں۔ جاؤ یہاں سے کمینے شخص، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ کس منہ سے تم اس عورت کو لے کر اپنے پہلو میں یہاں ہمارے سامنے بے شرمی سے کھڑے ہو؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہاری شادی تھی کل، اور تم اپنے ساتھ پتہ نہیں کس کماش کی عورت کو لے کر یہاں چلے آئے منہ اٹھا کر، اور پتہ نہیں ہے تمہارا خون ہے بھی یا نہیں؟ انہوں نے اس کی گود میں بچے دیکھتے ہوئے نفرت سے پھنکارتے ہوئے کہا، جس پر وہ شخص تڑپ اٹھا تھا اور اپنے بچوں کو کس کر اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔
کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا، یہ میرے بچے ہیں، کسی اور کے کیوں ہونے لگے؟ اس کی بات پر اس کے باپ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میرے سامنے زبان لڑانے کی ضرورت تم میں کہاں سے آ گئی؟ یہ پلے پلائے بچے کہاں سے آ گئے راتوں رات، جبکہ تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی؟ انہوں نے ایک ایک لفظ دانت کچکچاتے ہوئے کہا، جس پر اس کا سر پشیمانی میں جھک گیا تھا۔ میں جب پیچھے 5 سال پہلے پہلی دفعہ لندن گیا تھا بزنس کے سلسلے میں، تو تبھی وہاں مجھے عائشہ پسند آ گئی اور میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ آپ لوگوں نے تو زبردستی اس کو میرے سے رشتے میں باندھ دیا تھا، جبکہ میں تو اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا، جو اس وقت سیڑھیوں کے سب سے اوپر والی سیڑھی پر گری ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، ایمان ٹوٹنے کا درد تھا، اپنے شیش محل کے ٹوٹ جانے کی کرچیاں تھیں، مگر اس شخص کو اس سب سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ تو اس کی محبت نہیں تھی، اس کی محبت تو اس کے پہلو میں کھڑی تھی، جس کا نام عائشہ تھا۔ بہت ہو گئی تمہاری بکواس، ابھی کہ اب اس لڑکی کو طلاق دو، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری بیوی ہے تو بس ہمارے خاندان کی لڑکی، ہم باہر کے خاندان کی لڑکیوں کو اپنی حویلی میں جگہ نہیں دیتے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ فٹافٹ سے اسے چلتا کرو، ورنہ اپنی شکل گم کرو یہاں سے۔ وہ ایک دم مستحکم لہجے میں بولتے ہوئے اس کے سر پر بجلی گرا گئے تھے، جبکہ ان کی بات پر اس لڑکی نے روتے ہوئے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا اور چپٹ کر ساتھ کھڑے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پھر وہ کیسے اسے خود کو طلاق دینے دیتی؟ وہ تو اس کی محبت اس کا شوہر تھا، مگر وہ لڑکی یہ بھول رہی تھی کہ وہ جو اس مینشن میں سب سے اونچی سیڑھی پر کھڑی تھی، وہ اس کی پہلی بیوی تھی، جس کے حق پر اس نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ شادی شدہ ہے، اس نے پھر بھی اس شخص سے شادی کی تھی۔ آخر اس نے اس لڑکی کا گھر تباہ کرنے سے پہلے سوچا کیوں نہ تھا؟ جب اسے اپنے گھر کی پرواہ تھی، کتنی تلخ حقیقت تھی۔ اس کو یوں خاموش کھڑا دیکھ اس کے باپ نے اس کا گریبان پکڑ کر چھین چھوڑ دیا تھا، جس سے اس کی گود میں اس کے 4 سالہ بچے رو اٹھے تھے، جس پر فوراً سے اس کی بیوی نے اس کے گود سے ان کو لے لیا تھا اور چپ کروانے لگی تھی۔ تم ابھی تک خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کیوں نہیں دے دیتے اس سے طلاق؟ اس لڑکی کو فارغ کر دو حرف بھیج کر، انہوں نے غضبناک لہجے میں کہا، مگر اپنے بیٹے کی ہٹ دھرمی دیکھ کر ایک کے بعد 2 نہیں 3-4 تھپڑ اس کے منہ پر لگائے تھے، جس پر وہ پھر بھی خاموش کھڑا رہا اور باغی لہجے میں ان کی نظروں میں نظریں ڈالتے ہوئے بولا، آپ چاہے جو مرضی کر لیں بابا، میں اس کو طلاق نہیں دوں گا۔ یہ میری محبت ہے، میری بیوی ہے، میں صرف دل سے اس کو بیوی مانتا ہوں، نہ کہ آپ کی بھتیجی کو۔ اس کو آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، مجھے نہیں چاہیے وہ۔ میں اگر ساتھ رہوں گا تو عائشہ کے ساتھ رہوں گا، یہی میری پہلی اور آخری محبت ہے، اور یہی ہے میرے بچے جن کے ساتھ میں تمام زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے جیسے ان کا مان ایک لمحے میں توڑ دیا تھا اور اپنے فیصلے سے ان کو آگاہ کیا تھا، ساتھ ہی اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگایا تھا کہ وہ کسی طور اس کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ مگر اس کی پہلی بیوی کا کیا، جس کی جان ہولے ہولے اس کا جسم چھوڑتی جا رہی تھی؟ اس کا جسم بری طرح کپکپا رہا تھا، یعنی اسی لمحے اگر اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، ساتھ کھڑی اس کی کزن نے فوراً اسے تھام لیا تھا اور نفرت سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص اس کی بہن ہی تھی۔ نیچے آتی وہ چلائی تھی، آخر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اس کے ساتھ؟ کیا بھول گئے ہو کہ بچپن میں تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا؟ اگر تمہیں دوسری محبت ہی نبھانی تھی تو پھر اس کی زندگی خراب کیوں کی؟ اس کی بہن جیسے سامنے آئی تھی اپنے بھائی کے 2 ہاتھ کرنے کو، مگر اس کی بات پر وہ کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ میری سنی ہی کہاں تھی کسی نے؟ زبردستی اس کو میرے سر منڈ دیا، جبکہ میں تو اس کو چاہتا تک نہیں تھا۔ میں خاندان میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر پاپا نے باہر جانے کی شرط یہی رکھی تھی، مجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا، اور میں صرف باہر جانے کے لیے اسے لائسنس کے طور پر استعمال کیا اور کچھ نہیں۔ اپنی اتنی سی وقت سن کر اس لڑکی میں اور ہوش باقی نہ رہا تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس سے ظالم حقیقت کو سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزرتا چلا جاتا ہے۔ اب 6 سال کی ہو گئی تھی۔ آج وہ سائیکل سے گر کر اپنا گھٹنا چھلوا کر آئی تھی تو اسفندیار کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ فوراً سے اسے لے کر باہر ڈاکٹر کی طرف بھاگنے لگا تھا، جب وفا نے اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر تھاما اور اسے بمشکل ہی وہاں بٹھایا اور خود افق کو صوفے پر بٹھاتی پائیوڈین لگاتی اس کا گھٹنا صاف کرنے لگی تھی۔ سب پریشانی سے وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، کیونکہ افق کا دکھ اور درد کسی سے دیکھا نہیں جاتا تھا، مگر افق بھی وفا کے ساتھ رہتی مضبوط ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر اس نے ان کو بہنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اپنی بیٹی سے چھوٹا دل تو تمہارا ہے، آخر کب بڑے ہوگے تم؟ افق، کیا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ وفا نے پیار سے افق کو پچکارتے ہوئے کہا تھا، جس نے لب بھینچتے ہوئے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔
اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ڈیڈ آئی ایم اسٹرانگ گرل، میں روتی نہیں ہوں، مجھے درد نہیں ہوتا۔ اس نے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تھا، جس پر اسفندیار نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما تھا۔ واقعی اس کی بیٹی کتنی بہادر تھی۔ تم آخر گری کیسے تھی؟ اسفند نے اسے سینے میں کھینچتے ہوئے کہا، جس پر اس نے تھوک نگلتے ہوئے بمشکل شہرام کو نظروں ہی نظروں میں دیکھتے ایک لمحے میں سچ اگل دیا تھا، آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے۔ وہ جو اسے دیکھ نفی میں سر ہلا رہا تھا، اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ میں شہرام کے ساتھ باہر گئی تھی، کچھ ضروری کام تھا تو میں گر گئی۔ اس کی بات پر اسفند نے کھا جانے والی نظروں سے شہرام کو دیکھا تھا، جو اب اپنے ماموں کو دیکھ کر بچنے کی کوششوں میں تھا، جو اسے اپنی نظروں ہی نظروں میں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ماموں، آئی سویئر میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا۔ میں نے افق کو کہا بھی تھا کہ یہ گھر رہے، مگر یہ میری سنتی ہی نہیں ہے۔ جہاں میں جاتا ہوں وہاں پیچھے ہی چلی آتی ہے، اور جب ہمیں کچھ بچوں نے تنگ کرنا چاہا تو ہم سپیڈلی سائیکل چلا رہے تھے، تو تب یہ گر گئی۔ باقی بچے تو بھاگ گئے اور میں اسے فوراً یہاں لے آیا، وہ منہ بسورتے ہوئے بولا، جس پر اس سے پہلے کہ اسفندیار کچھ کہتا وفا آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ اسفندیار، خبردار کچھ بھی مت کہنا، تمہاری لاڈلے کی وجہ سے ہی تمہاری بیٹی مصیبت میں پڑی ہے، اس میں میرے لاڈلے کا کوئی قصور نہیں۔ اسے کس نے کہا تھا اسے شہرام کے پیچھے جائے جب کہ اس نے اسے منع کیا تھا؟ وہ شہرام کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ خفگی سے وفا کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی بیٹی کی سائڈ کم اپنے بھتیجے کی سائڈ زیادہ لے رہی تھی، جس پر اس نے بھی افق کو اپنی گود میں چھپایا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہتا میں، وہ رخ موڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر افق کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یہ ڈیڈی ممی سے ڈر گئے۔ اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی سبھی کھلکھلا کر ہنسے تھے، مگر وہ سب یہ نہیں جانتے تھے کہ وقت پر لگا کر اڑنے والا ہے اور بہت جلد سب کے راستے الگ الگ ہونے والے ہیں۔ بارش کی رمجم تھم چکی تھی، مگر موسم کی نمی نے فضا کو بے چین سا کر رکھا تھا۔ گلی کی روشنیاں دھندلی سی لگ رہی تھیں، وہیں ایک خاموش گھر میں خطرناک واردات ہو چکی تھی، اور کمرے میں جہاں قتل ہوا تھا، پولیس نے پہلا ٹیپ لگا کر راستہ سیل کیا ہوا تھا۔ انسپکٹر سانول ہلکے خاکی کوٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ لیے موقع واردات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب اسے کسی اہلکار نے اطلاع دی کہ وہ فوراً اسے ہدایت کرتے وہاں پہنچا تھا کہ کس چیز کو نہ چھویا جائے، خاص کر باڈی کے پاس جو چیزیں ہیں ان کو تو بالکل نہیں۔ اس کے اہلکار نے بتایا تھا کہ باڈی کے پاس ایک فولڈر بھی موجود تھا، مگر جب وہ یہاں آیا تو وہ فولڈر یہاں سے غائب تھا۔ قاتل سے زیادہ کوئی اور ہے یہاں، کچھ ہے جو چپ نہیں بیٹھا۔ کیا کوئی اور بھی موجود تھا یہاں قاتل کے علاوہ؟ جیسے ہی وہ مقتولہ کے بیڈ کے قریب جھکا، دراز کی لکڑی پر معمولی خراش دیکھی۔ وہ جھک کر قریب ہوا، انگلی پھیری، کسی نے بہت احتیاط سے دراز کھولا تھا۔ تبھی پیچھے سے ایک سانس کی ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی، جو کوئی عام انسان محسوس نہ کر پاتا۔ وہ فوراً پلٹا، اور جس چیز کا شک تھا وہی وہاں کوئی اور بھی تھا۔ اس کا سراپا سیاہ لباس میں لپٹا تھا، کمرے کے کونے میں وہ دیوار سے لگی تھی۔ وہ ایک دوشیزہ تھی جس نے اپنا چہرہ مکمل پینتھر ماسک میں ڈھک رکھا تھا، بس اس کی گہری سبز چمکتی آنکھیں اور سنجیدہ لب دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں وہی فولڈر تھا جو لاش کے قریب سے غائب تھا۔ تو تم ہو وہ پینتھر، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کر دی، تم تو عورت ہو، وہ طنز کا تیر چلاتے بولا۔ آفرین، آخر کار تم نے میرا نام خود زبان سے لے ہی لیا انسپکٹر سانول، اچھا لگا تمہارے لبوں سے اپنا نام۔ وہ مدھم مسکراہٹ سے بولی۔ وہ الگ بات تھی کہ مسکراہٹ نہایت زہریلی تھی۔ تم نام سے نہیں حسینہ، جرم سے پہچانی جاتی ہو۔ تم نے ثبوت چرا کر جرم کیا ہے، جس کی تمہیں سخت سزا ملے گی۔ وہ سنجیدگی سے قدم آگے بڑھاتے بولا، اور تم انصاف کے نام پر جو اندھے فیصلے کرتے ہو وہ کیا ہے؟ میں سچ چھپا نہیں رہی، صرف اصل چہرہ سامنے لا رہی ہوں، کیونکہ تم اس کے اہل نہیں۔ پینتھر اسے آگ لگاتے ہوئے بولی۔ تم جیسے منافق لوگ ہی قانون کو مذاق سمجھتے ہیں، وہ چبھتے لہجے میں بولا، اور تم جیسے لوگ قانون کو خدا، وہ بھی دو بدو طنز کا تیر چلاتے بولی۔ اچانک وہ دروازے کی جانب لپکی، سانول فوراً پیچھے لپکا تھا اس نے بازو بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی تھی۔ وقت سے پہلے، اس بار نہیں پینتھر، سانول دھیمی آواز میں بولا تھا۔ ہاتھ پکڑ تو لیا ہے، کیا ہوا؟ میری شناخت بے نقاب کر سکتے ہو؟ پینتھر نے نرمی سے مگر چیلنجنگ انداز میں کہا، اور اچانک کلا بازی کھا کر گریف سے نکلتی اور کھڑکی کے راستے سے باہر چھلانگ لگا گئی۔ رکو، یہ ثبوت۔ سانول اس کے پیچھے لپکا، مگر وہ جا چکی تھی۔ سانول بھی فوراً باہر نکلا۔ بارش کی ہلکی بوندیں پھر سے گرنے لگی تھی۔ وہ گلی میں بھاگتا ہوا اس کے پیچھے تھا۔ تم بہت تیز ہو، مگر اندھیرے کی پرچھائی ہو تھانے دار صاحب،
पैंथर छत पर चढ़ते हुए पीछे मुड़कर बोली, अंधेरे भी रोशनी में पिघल जाते हैं तो तुम किस बाला का नाम हो? सामल रख कर करारा वार करते बोला उसकी बात पर वो छत से छलांग लगाती नीचे उतरी थी। सामल भी फौरन उसके पीछे ही भागा था। वो गलियों में गंदे पानी से भरी रास्तों में एक दूसरे के ताक़ुब में थे। अचानक वो रुकी थी एक छोटे चबूतरे पर। जानते हो सावल, कभी कभी चोर भी निजात दहिंदा होते हैं। उसे जिच करते आंख वेंग करते बोली, और कभी निजात दहिंदा सबसे बड़े मुजरिम। वो उखड़ लहजे में बोला था, तुम्हें सच की तलाश है या वह किसी को गिरफ्तार करके प्रमोशन करवाना चाहते हो? वो तीली लगाते बोली, मेरी तलाश उस दिन मुकम्मल समझो जिस दिन तुम्हारे इस मास्क के पीछे चेहरा सबके सामने लाऊंगा। फिर आओ, उतारो ये मास्क, देखो कितने सच तुम्हें आंखों में दफन मिलेंगे। वो कहका लगाती हुई बोली और दोबारा पीछे को छलांग मारती हुई भागी थी। सामल को डांच देते मगर अगली गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर वो गायब हो चुकी थी। बस बारिश की एक बूंद उसके होंठों पर गिरी जिस पर सामल ने आसमान की तरफ देखा था। यह होंठ, ये सब्ज आंखें, अगली बार तुम बचोगी नहीं पैंथर। उसे इन सब्ज आंखों ने किसी की याद दिलाई थी। 13 साल बाद। असफंदयार, मैं कब से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नीचे तुमने खाना भी नहीं खाया और अब खामोशी से यूं सब के बीच से उठकर आ गई हो। क्या बात है, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी परेशान शक्ल मुझसे देखी नहीं जाती। वफा एकदम उसके आगे आते हुए दोनों हाथ कमर पर टिकाते हुए उससे पूछ वाले लहजे में बोल रही थी, जिस पर ना चाहते हुए भी असफंदयार के लबों पर मुस्कुराहट छलकी थी। कोई पहचाने ना पहचाने मगर उसकी मोहब्बत पहचान जाती थी कि वो किसी परेशानी का शिकार है। आखिर कैसे जान लेती हो तुम कि मुझे कोई परेशानी है? किसी और को तो कुछ मालूम नहीं हुआ और ना ही किसी ने इतना गौर किया। वो जैसे उसे जांचने के लिए कह रहा था मगर वो अच्छी तरह खुद भी इस बात का जवाब जानता था। उसकी बात पर वफा ने कंधे उचका दिए थे और उसकी तरफ आंखों में आंखें डालकर देखते हुए गहरे लहजे में बोली थी, क्योंकि मेरी निगाहें सिर्फ तुम पर होती हैं, ये बात तो पहले से जानते हो, मगर मेरे मुंह से सुनना तुम्हें अच्छा लगता है तो कह देती हूँ। उसकी बात पर असफंदयार खिलकर मुस्कुरा दिया था और उसे अपने गले लगाते सीने में समेटा था और वफा अब उसके सीने पर थोड़ी टिकाए उसकी आंखों में आंखें डाले उसे देखने लगी थी, जैसे वो जानना चाह रही थी कि अब बोल भी दो, किस परेशानी का शिकार हो तुम? असफंदयार ने गहरा सांस भरते बोलना शुरू किया था, तुम तो जानती हो मैं वनी की रस्म अपने गांव से ख़त्म कर चुका हूं और आसपास के बाकी गांव जो मेरी सलाहियतों से अच्छी तरह बाखबर हैं और मुझे अपनी पंचायत में शामिल करके मुअज़्ज़ज़ ओहदा देते हैं, इस वजह से मेरे काफ़ी दुश्मन बन गए हैं और अब तो ये पहचानना भी मुश्किल है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। पहले भी एक दफ़ा हम पर कातिलाना हमला हो चुका है, तुम अच्छी तरह जानती हो, और ये दोबारा हुआ था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं था। असफंदयार ने नज़रें चुराते बोला था, क्योंकि उसने वफा के वजूद में वाज़ेह लर्जिश महसूस की थी, क्योंकि वो खौफ से अंदर तक कपकपा कर रह गई थी। ये सोच ही जानलेवा थी कि उसका इश्क किसी मुसीबत में था, बल्कि मौत के मुंह में था, ये कहना बेहतर होगा। असफी, तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर बैठे थे और अब बता रहे हो? वफा उसको गरकते हुए लहजे में झंझोड़ कर बोली थी। आंखें नमकीन पानियों से आंसुओं से चमकने लगी थीं, जिस पर असफंदयार लब भींच कर रह गया था। देखा, बस इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो इन झील सी आंखों में आंसू देखने को मिलेंगे मुझे, और इन आंसुओं को तुम्हारी आंखों में देखना मेरे लिए शर्म का मुकाम है। और दिल गिरफ्ती से बोला, जिस पर वो सर छटक कर रह गई। तो अब क्या करने का इरादा रखते हो तुम? वो परेशानी से उसे देखते हुए बोली थी। उन सब की जान खतरे में थी, ये तो वाकई परेशानी की बात थी। मैं आज जाकर सिक्योरिटी प्रेप्स के लिए इस शख्स का नाम लिखवाने वाला हूँ जिस पर मुझे शक है, क्योंकि इतना मुझसे कोई खार नहीं खाता जितना मलिक खाते हैं, इसलिए हम सब की जान की हिफाजत ज़रूरी है। एक तो मैं सिक्योरिटी बढ़ाऊँगा और दूसरा उस शख्स का नाम लूँगा कि अगर खुदा न ख्वास्ता हमें कुछ हो जाता है तो हमारी बच्चे की हिफाजत की जाए और इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि अब हम ये मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन उफ़क़ को अभी भी बाहर भेजा जा सकता है। वो जैसे किसी पुरसोच लहजे में कहते हुए बोला, जिस पर वफा लब भींच कर रह गई और बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया था। मैं अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ ही रखूँगी, मैं उसको दूर जाने नहीं दूँगी। उसकी बात पर असफंद ने भी दुखी लहजे में उसकी तरफ देखा था। वफ़ा, बेशक तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने से दूर तो कर सकता हूँ मगर उसकी जान को ख़तरे में पड़ते नहीं देख सकता। ये मेरे लिए जानलेवा है, वो उसको समझाते हुए बोला, जिस पर वो सिसकने लगी थी और असफंदयार ने उसे गले लगा लिया था। अब तुम ही बच्चों की तरह रोगी तो
افق کیا سوچے گی، وہ اس کو پچکارتے بولا تھا، جس پر وہ اسے کونی رسید کر کے رہ گئی تھی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ افق اندر داخل ہوئی تھی۔ تو ماما پاپا کا رومانس چل رہا ہے، میں شاید غلط وقت پر مخل ہو گئی۔ 19 سالہ افق اندر آتے ہوئے آنکھوں پر ایک دم ہاتھ رکھ کر چلاتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ دونوں جھٹ سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ وفا کے گال سرخ ٹماٹر ہوئے تھے، وہ اکثر ہڑبڑا جاتی تھی، شرم سے اب بھی اس کے گال گلال ہو جایا کرتے تھے، جس پر اسفندیار جان نثار کر دینے والی نظروں سے اسے تکتا تھا۔ اب بھی اسے اپنی ماں کی طرف تکتے دیکھ افق سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی تھی۔ بابا جانی کبھی ہمیں بھی دیکھ لیا کریں، ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ بس ان کے گلے لگتے ہوئے افق ایک دم اس کو ہوش دلاتے ہوئے بولی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلا کر، جس پر وہ اچانک ہوش میں آتے اپنی بیٹی کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ اس کے دل کا سکون تھی، اس کی آنکھوں کا سرور تھی، وہ کیسے بتاتا وہ کس حد تک چاہتا تھا اسے، اور اس کی جان بچانے کے لیے اگر اسے خود سے دور بھی کرنا پڑتا تو وہ کر دیتا۔ آپ کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا میری پرنسس، وہ سرشار لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس پر مجھے شک ہے، کیونکہ ماما ابھی بھی مجھ سے نمبر لے جاتی ہیں آپ کی نظروں میں، وہ جیسے اسے جتاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے بابا، ہمیں ابھی خبر ملی ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے گردن ترچھی کرتے اپنے باپ کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو نظریں چراتے ہوئے بات ٹالنے لگا تھا۔ بابا جانی، آپ کو جھوٹ بولنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ میرے سامنے جھوٹ نہیں بول پاتے، اس لیے نہ ہی بولیں تو اچھا ہے۔ بتانا میں نے آپ کو یہ تھا کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ چہکتے ہوئے بولی تھی، جس پر اسفند کی نگاہوں میں خوف چھلکنے لگا تھا، اور اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں میرا بیٹا، میں آج کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، تمہیں کل پھر لے جاؤں گا، مگر آج نہیں، وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا تھا۔ شاید وہ اس کی بات مان جاتی، افق جو ہر بار اس کی بات مان جاتی تھی، آج کسی ضدی اڑیل لڑکی کی طرح اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، میں بالکل نہیں مانوں گی، آج میں آپ کے ساتھ جا کر ہی دم لوں گی، اور اگر آج آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر گئے تو آج میں سارا دن کھانا نہیں کھاؤں گی، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تھی، جس پر اسفندیار کی جان لبوں پر آئی تھی، اور اس نے وفا کو دیکھا تھا۔ ماما کو مت دیکھیں، میں ان کی ایک بھی نہیں سنوں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں کھانا نہیں کھاتی تو آپ دونوں کیسے میرے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کھانا کھاؤں تو آپ بابا مجھے آرام سے اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اٹل لہجے میں بولی، جس پر اسفندیار کو ہاتھ ڈالنے ہی پڑے تھے۔ افق اب ان کو کیا بتاتی کہ آج صبح سے اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کوئی انہونی ہونے والی ہے، اس لیے تو وہ اپنے بابا کو تنہا جانے نہیں دینا چاہتی تھی، ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اسے، اس لیے اس نے بھی ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس کے بابا کسی طور آج رکنے والے نہ تھے، انہوں نے لازمی جانا تھا، اس لیے اب وہ خود بھی عہد کر چکی تھی کہ وہ جہاں جا رہے تھے وہ ان کے ساتھ جائے گی۔ کچھ دیر میں وہ اپنے کام پر جانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ان کو الوداع کہنے کے لیے وفا کا گاڑی دروازہ بند کر کے ان کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ماما، اگر آپ کا بھی اتنا دل ہے ہمارے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا تو آپ ابھی آ سکتی ہیں، ابھی وقت گزرا نہیں ہے، ہم ادھر سے ہی آپ کو لے کر فرار ہو جائیں گے، وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے بولے، جس پر وہ اس کے سر پر چپت لگا کر رہ گئی۔ دل تو وفا کا بھی ہول رہا تھا، جانے کیوں، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ ان دو چہروں پر جن پر خوشیاں دیکھ رہی تھی، کچھ ہی دیر میں ان لبوں سے خوشی نوچ لی جائے گی۔ اگر وہ جانتی تو ان کو کبھی جانے نہ دیتی۔ وہ جو بے ہوش گری تھی، ماتم زدہ سی اسے پانی ڈال کر ہوش میں لایا گیا تھا۔ اف، یہ محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، سر چڑھ جائے تو عزت کہیں دور کونے میں سسکتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی، میں یہاں نہیں رہوں گا، کیونکہ اپنی بیوی کو تو میں طلاق دے نہیں سکتا، اور یہاں آپ مجھے رہنے نہیں دیں گے، سو اللہ حافظ۔ انہوں نے خیر آباد کہتے جانے کو بلٹا، جب ان کے لفظوں نے اس کے قدموں کو زنجیر کیا تھا۔ آج سے تم ہمارے خاندان کا حصہ نہیں، سمجھے؟ تم ہمارے لیے مر گئے اور ہم تمہارے لیے۔ جب کسی مصیبت میں پڑو تو یہاں مت لوٹنا، سمجھے؟ تمہیں ہماری جائیداد سے آگ کیا جاتا ہے۔ جوانی کا غرور ہے تم میں، پاسپورٹ اور ویزے کی بغیر کب تک رہو گے؟ وہ تمسخر سے طنز کرتے بولے، جس پر وہ دانتوں تلے لب کچل کر رہ گیا اور انہیں سرخ نگاہوں سے دیکھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ ہم ایسا کر چکے ہیں، وہ تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے بولے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا، اس کی پہلی بیوی ہوش میں آئی تھی، وہ اور تیر کی تیزی سے اس کی طرف لپکی تھی۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، پلیز پلیز۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی ننگے پاؤں، وہ جو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، وہ بے یقینی سے پلٹا تھا۔ اس کی بات پر اب کیا کوئی کسر رہ گئی ہے؟
جو وہ اس کا قیمتی وقت ضائع کر رہی تھی۔ آخر آج اس لڑکی کی وجہ سے ہی تو اسے نکالا گیا تھا اس مینشن اور لگژری زندگی سے، اور اب وہی لڑکی اس پر بوجھ بننا چاہتی تھی۔ واٹ ربش! اس نے ایک دم اپنا ہاتھ چھٹکا تھا کہ وہ زمین پر گری تھی، مگر فوراً ہی تڑپ کر دوبارہ اس کے قریب آئی تھی۔ خدا را مت چھٹکے مجھے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، جہاں آپ رہیں گے وہیں میں رہوں گی، آپ کہیں گے تو میں اسٹور روم میں رہ لوں گی، بس مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ جیسے فریاد کرتے ہوئے لہجے میں اس سے بولی تھی، اس سے سہا نہ جا رہا تھا کہ آخر کیسے اتنے سالوں کا بندھن بلا کر اسے چھوڑ کر جا رہا تھا وہ شخص۔ لڑکی تم پاگل ہو گئی ہو، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ جان کا عذاب بن رہی ہو۔ یو نو واٹ، تم ہی ہو فساد کی جڑ۔ اب میں تمہیں طلاق دے کر رہوں گا کیونکہ میں عائشہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ سب کو حیوان صفت معلوم ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، اس نے چیخ چیخ کر نفی کرتے زبردستی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے اپنے۔ نہیں، آپ کو، آپ کے بچوں کی قسم، مجھے طلاق مت دینا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے دونوں بچے مر جائیں گے۔ ہاں دیکھنا، یہ بددعا ہے یہ میری۔ وہ جیسے پاگل ہوتی چیخ پڑی تھی۔ چٹاخ! ایک کرارا تھپڑ مارا تھا اس کے شوہر نے اسے۔ دل ڈر چک گیا تھا اس کی بددعا پر، کیونکہ دکھی دل سے دی گئی بددعا ہمیشہ سچ ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کی بات پر آئی تھی تو وہ تڑپ گیا تھا۔ کسی اور کی بیٹی کی پرواہ نہ تھی اس مطلبی نے۔ وہ سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں، مجھے لے جائیں تو جان سے لگا کر رکھوں گی، آپ کی اولاد کو دخل اندازی بھی نہیں کروں گی، بس مجھے بھی لے جائیں۔ وہ جیسے محبت کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی، اندھی ہو گئی تھی بالکل۔ پاگل ہو گئی ہو، ہوش میں آؤ، دے ہی کیا سکتا ہے تمہیں دھوکے باز، اس کے ساتھ کیوں جانا چاہتی ہو تم؟ کہاں ہے تمہاری سیلف رسپیکٹ؟ اس کے شوہر کی بہن اسے جھنجھوڑ کر ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ بھاڑ میں گئی سیلف رسپیکٹ، میں تو ان سے محبت بھی نہیں کرتی تھی جب آپ لوگوں نے میرا ان سے نکاح کر دیا، اس رشتے سے واقف تک نہیں تھی میں۔ ان کی ماں نے ہمیشہ مجھے یہی سمجھایا کہ ان کی امانت ہوں میں۔ مجھے بچپن سے سکھاتے آپ اپنے بیٹے کو بتانا بھول گئے شاید، تبھی تو وہ شادی کرائے۔ وہ ٹوٹے قلب زدہ لہجے میں بولی، غلطی تو واقعی ان کی تھی جو بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں ان کی مرضی جانے بغیر۔ بچپن سے انہیں لڑکیوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی امانت ہے، تو اب وہ غلط کہاں تھی؟ اسے لے چلو، اگر میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو۔ اس کی بیوی ڈرتے لہجے میں بول رہی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے شوہر کو زہر کا گھونٹ بھرنا پڑا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آگے جا کر انہیں کسی بڑے دکھ کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چل سکتی ہو، مگر تم اپنی حیثیت یاد رکھنا کہ میں تمہیں کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گا، اور نہ ہی تم مجھ سے اس کا تقاضا کرو گی۔ بولو، میری شرط منظور ہے تمہیں؟ وہ اکھڑ لہجے میں بولا، جس پر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اس کے ساتھ جانے پر تیار ہوئی تھی، جب ایک بار پھر اس لڑکی کے باپ نے کہا تھا، اگر تمہارا بھی یہی فیصلہ ہے تو اب تمہیں بھی واپس یہاں مڑ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر تم نے بھی اس گھر کے سب قدم باہر نکالا تو اس کے ساتھ ہم تمہارا منہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ جس پر اس نے ایک آخری نگاہ اس حویلی پر ڈالی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ اور اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ آگے جا کر اس کی زندگی کتنی سخت ہونے والی ہے۔ انہیں کام کرواتے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ اسفند نے تو اسے یہی کہا تھا کہ وہ یہیں رک جاتے ہیں، مگر افق گھر جانے پر بس ضد تھی، اس لیے اسفندیار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ افق اس کے ساتھ والی سیٹ پر برجمان اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی، جب اچانک اسفندیار کی نظر فرنٹ میرر میں لگے شیشے پر پڑ گئی، جہاں اس نے دیکھا کہ کافی گاڑیاں اس کے تعاقب میں ہیں۔ اس کو کسی خطرے کا احساس ہوا تھا، اس سے پہلے کہ وہ افق کو سنبھل کر رہنے کا کہتا، کسی نے زوردار طریقے سے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا، اور ایک کے بعد ایک کر کے پیچھے اور دائیں بائیں طرف سے اس کی گاڑی کو بری طرح ہٹ کرتی چلی گئی تھیں گاڑیاں، جس پر اس کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ چکے تھے، مگر اسفندیار نے ہمت نہ ہاری اور گاڑی کو تیز بھگانے لگا تھا۔ افق کے ماتھے سے بہتا خون دیکھ کر اس کی اپنی آنکھیں بھی لہو رنگ ہو گئی تھیں۔ اس کو اس وقت شدید تیش تھا اور اپنے ساتھ افق کو لے کر آنے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ بابا جانی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں یہ سب؟ افق کے لہجے میں خوف صاف بول رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا میری پرنسس، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسفندیار نے اس کے ایک ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، تم نیچے جھک جاؤ اور کچھ بھی ہو اوپر مت ہونا۔ مگر بابا جانی آپ، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے وفا کو فون ملایا تھا، فوراً سے نیچے ہوتے ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کال آن ہوئی تھی، اور وفا نے خوش پاش لہجے میں سلام کیا تھا، مگر آگے سے اس سے پہلے کہ وہ خود جواب دیتی، ایک زوردار آواز آئی تھی، جیسے کوئی بم دھماکہ ہوا ہو، جس پر وفا کا دل اندر تک لرز گیا تھا اور خوف
خوف سے اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ ہیلو ہیلو افق، تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ دوسری طرف ان کی گاڑی کو ٹرک نے اتنی زور کی ٹکر ماری تھی کہ گاڑی کے سارے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ حالت پیچھے سے مسخ ہو چکی تھی اور ان کی گاڑی کلا بازی کھاتے ہوئے دور گرتی چلی گئی تھی۔ جبکہ اسفند نے صورتحال بری ہوتی دیکھی تو افق کو اپنی باہوں میں لپیٹ لیا تاکہ اگر کوئی بھی چیز زخمی کرے تو اس کے وجود کو کرے، نہ کہ اس کی بیٹی کو۔ جیسے ہی گاڑی گری تھی افق اس میں سے باہر نکل کر گری تھی، جس کی وجہ سے اس کو زیادہ چوٹیں شدید نہیں آئی تھیں کیونکہ اسفند نے بھی اسے گاڑی میں تھام رکھا تھا، مگر اس کا باپ، اس کا کیا؟ حادثے والے وہاں سے فرار ہو چکے تھے اور افق، جس کا دماغ سن تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، بمشکل اپنے اعصاب کو جھٹکنے لگی تھی۔ ماتھے سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں، کونیاں اور گھٹنے بری طرح چھلے ہوئے تھے، دماغ بری طرح جھنجھنا اٹھا تھا، مگر اس کے کپ کپاتے لبوں پر ایک ہی نام تھا، بابا۔ وہ اپنے ٹوٹے وجود کو لیے اٹھی اور لنگڑاتے ہوئے اسفند کے طرف بھاگی، جس کے لہولہان وجود کو کچھ لوگ اب گاڑی سے باہر نکال چکے تھے۔ بابا اٹھے نا، بابا آنکھیں کھولے نا۔ گلے میں آنسوں کے گولے اٹک رہے تھے۔ ہمیشہ اس کی ایک پکار پر جی میری جان کہنے والا بابا جانی آج خون میں لت پت پڑا تھا۔ اپنی شہزادی کو تو بچا لیا تھا اس نے، مگر خود کو نہ بچا پایا تھا۔ اگلا پارٹ 3 کے ویوز اور 100 کمنٹس پر آئے گا۔ اگر روز 3000 ویوز ویڈیو پر آتے رہے تو انشاءاللہ پارٹ بھی روز آئے گا، ورنہ ایک دن کے گیپ کے ساتھ۔ اینی گیسز، اسفندیار بچ جائے گا یا مر جانا چاہیے؟